वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मदफकर में कुछ इमरान खान, जनरल फैज हमीद, ये जनाब दोनों शख्सियात हैं और इन दोनों शख्सियात के लिए खतरे की घंटी बज रही है और बहुत जोर जोर से बज रही है। ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दो इस किस्म के इशारे मिले हैं। दोनों शख्सियात के लिए एक एक इशारा मिल गए। दो ऐसे इशारे मिले हैं जो इस बात की तरफ बहुत ही तवज्जो चाहते हैं कि जनाब जो मामला अब आगे बढ़ने जा रहे हैं ये उस लेवल पर चले जाएंगे जहां पर कम अज कम इन दो शख्सियात के लिए खैर की कोई खबर मुमकिन नहीं है। खैर इन दोनों के लिए मुमकिन होती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि जो दो मामला जिनका मैंने जिक्र किया या जो दो इशारे जिनका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया उस का जो है ना ताना बाना वो जाके जुड़ता है बगावत के साथ। और आपको पता है कि बगावत की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, मौत के अलावा कुछ नहीं। अब आप ये यकीन तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये दो इशारे कौन से हैं और ये जो मौत का इशारा है ख़ास तौर पर ये किसके लिए आया है, क्यों आया है और ये जो हालात हैं ये एकदम जो है वो तब्दील होते हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ज़्यादा मुश्किल होते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। और अगर हमें को इन सवालात का जवाब तलाश करना है तो हमें 24 घंटे पीछे जाना पड़ेगा और सिलसिला वहीं से जोड़ना पड़ेगा जहाँ पर कल से हमने सुबह का आगाज़ किया था। यानी पहला टाकरा, पहला युद्ध जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपना एजेंडा वज़ा करने की कोशिश की, जब उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि जनाब अब इंसाफ की तरजीहात सियासी मुकदमात में नहीं होगी बल्कि अवामी मुकदमात और अवामी नौयत के अहम मामलात को ही फौरी तरजीह मिलेगी। और इसके लिए 2.5 घंटे की बैठक हुई और 2.5 घंटे तवील इजलास के बाद जो है इस बात का तयन किया गया, बल्कि खुशखबरी ये सुनाई गई कि अदलिया अवाम को इंसाफ फराहम करने में संजीदा भी है और पुरखुलूस भी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रहे हैं और चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहे हैं। और इसमें से जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाब जीते थे। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं या पीटीआई के जो है सोच से कंपेटिबिलिटी रखने वाले जो शख्सियत है उसने काजी फायज ईसा साहब के बारे में 2.5 घंटे तवील मुलाकात के बाद ये इशारा दिया है कि जनाब ए बंदा कुछ सीरियस लग रहा है लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए। और इंसाफ की फराहमी का जो मामला है इसको ज़रा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया जाएगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, बेंचेस की तश्कील के हवाले से फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, केसेस की फिक्सेशन के हवाले से फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, वकला के लिए जो मुश्किलात हैं उनके अजाले के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उसको हेड करेंगे। इस तरह के कुछ दीगर इकदामात हैं जो लिए जा रहे हैं ताकि तेज़ तर इंसाफ जो है वो लोगों को फराहम किया जाए। इसी मीटिंग के अंदर जनरल फैज हमीद साहब के लिए बुरी खबर सामने आई है, जिस मीटिंग का मैंने आपके साथ जिक्र किया उसके फैसले से किसी हद तक मैंने आपको आगाह किया। आबिद साकी साहब हैं, बड़े सीनियर जो है वो लॉयर भी हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और इस मीटिंग में जो आबिद साकी साहब हैं उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनसे एक सवाल पूछा और वो सवाल बहुत ही ज़्यादा संगीन था क्योंकि इस वजह से संगीन नहीं था कि वो काजी साहब उसे डर गए, संगीन इस वजह से था कि उसी मामले के पेश नज़र जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ काटनी पड़ी थी। लिहाजा उस मामले से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक ज़ाती वो जो है ना एक बैड मेमोरीज वो भी जुड़ी हुई हैं। मामला है फैज़ाबाद धरना केस का जिसका फैसला दिया था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने और ये जो फैसला है ये इमरान खान साहब और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरा था क्योंकि इस फैसले में जनरल फैज हमीद साहब का बाज़ाब्ता तौर पर नाम शामिल किया गया था। ठीक है जी। अब सवाल किया आबिद साकी साहब ने कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला काजी साहब आपने सुना दिया था, अब आप ये बताएं कि इस जो फैसला था इस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद के लिए भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। वो पिटीशन
اب آپ کب فکس کریں گے؟ بڑا ہی آپ سوال کی نوعیت اور اس سے وابستہ شخص دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات آپ کے سامنے بڑی کھل کے آ جائے گی کہ اصل میں اشارہ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ جناب جنرل فیض امید صاحب نو جو ہے وہ سزا دینی ہے، ان کو ٹنگنا ہے، لہذا آپ نے اور اس کے لیے عدالتی فیصلہ درکار ہے، لہذا عدالت اب اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ قاضی صاحب اس باریک واردات کو نہ صرف سمجھ گئے بلکہ انہوں نے مسکراتے ہوئے عابد ساقی صاحب سے جو ہے وہ پوچھا کہ جناب اگر یہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اگر اس کو فکس نہیں کیا جائے گا تو کیا آپ ہمارے خلاف بھی دھرنا دیں گے؟ یعنی انہوں نے مذاق میں اس بات کو اڑانے کی کوشش کی۔ عابد ساقی صاحب نے اس کے بعد دوبارہ ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا جناب ہاں ہم بالکل دھرنا دیں گے، کیونکہ یہ معاملہ جو سول معاملات ہیں اس میں مداخلت کا ہے اور اختیارات سے تجاوز کا ہے، اور جو آئین پاکستان میں مختلف اداروں کے لیے جو رول متعین کر دیے گئے ہیں اس رول کا ہے، اور بہت سارے ادارے اپنے اس آئینی رول سے باہر نکل کر مختلف اداروں اور خاص طور پر سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اب اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو عابد ساقی صاحب کی یہ جو بات ہے نواز شریف صاحب کے اس مطالبے کے ساتھ جا کر ملتی ہے جس کا ذکر انہوں نے لندن سے کیا تھا اور مسلم لیگ نون کے اجلاس سے خطاب کیا تھا دھواں دھار قسم کا، اور اس میں انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا تھا، اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں جنرل قمر باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، شیخ عظمت سعید، گلزار صاحب اور جو ہے اعجاز الحسن صاحب، یہ انہوں نے ان لوگوں کو شکنجے میں لانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا اور اعلان بھی کیا تھا کہ مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل صاحب کے حوالے سے جو مومنٹم ہے شاید وہ اب بڑھایا جا رہا ہے، اور مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو مطالبہ کیا تھا یہ صرف ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، اب شاید ہم تواتر سے نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ والا مطالبہ سنیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی لیول پر جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب دونوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہونے جا رہا ہے، اور اگر عمل درآمد کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر جنرل فیض حمید صاحب اور دیگر سہولت کاروں کے لیے بہت بڑی سردرد جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ہے خطرے کی پہلی گھنٹی۔ خطرے کی دوسری گھنٹی جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے لیے ہے، اور ان کے لیے یہ جو خطرے کی گھنٹی ہے یہ اور بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ اس خطرے کی گھنٹی کا تعلق جا کے جڑتا ہے 9 مئی کے ساتھ، اور 9 مئی کے اوپر تڑکا لگ گیا ہے اب بغاوت کا، اور 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو پاکستان کا ضابطۂ فوجداری ہے اس کا سیکشن 120B کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور یہ دفعہ شامل ہونے کے بعد اب 9 مئی کے جو مقدمات ہیں یہ ناقابل ضمانت بھی ہو گئے ہیں، اور ان مقدمات میں بغاوت کی شک شامل ہونے یا بغاوت پر اکسانے یا ماحول ایسا کریٹ کرنے جس سے جو ہے بغاوت پیدا ہو جائے کو شامل کرنا عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت ہی زیادہ سنگین عمل، اور بات ہم سب کو جانتے ہیں کہ بغاوت کی کیا سزا ہے، بغاوت کی سزا ہے موت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ہم نوا اس مرتبہ کچھ زیادہ برے پھنسے ہیں، اور 9 مئی کے معاملات میں اگر یہ جو ضابطۂ فوجداری ہے اس کا سیکشن 120B شامل ہو جاتا ہے، بغاوت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور معاملات آلریڈی ملٹری کورٹس میں چلیں گے، تو پھر جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گی، بلکہ خراب نہیں، اگر اس کے لیے ہم سنگین تر یا بے رحمانہ کا لفظ استعمال کریں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اس بات کا اعلان کیا ہے SSP جو ہے انویسٹیگیشن لاہور انوش مسعود صاحبہ نے، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کل لاہور میں، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف درج 9 مئی کے مقدمات میں بغاوت کی دفعہ بھی شامل کر دی گئی ہے، باضابطہ طور پر پن پوائنٹ کر کے عمران خان کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو اب عمران خان صاحب کے لیے ایک اور زیادہ مشکل اور سنگین مرحلہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ بات یہاں پر رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ انوش مسعود صاحبہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے ٹھوس شواہد ملے ہیں، اور چالان جمع کرانے سے قبل پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات بھی دور کر دیے گئے ہیں، اور 9 مئی کے تمام مقدمات میں دفعہ 120 بھی لگا دی گئی ہے۔ اب وہ تمام مقدمات، چاہے اس کے اندر عمران خان صاحب شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل ہے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل نہیں ہے، یہ ایک ایسی سنگین جو اب جو قانونی عمل ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس اقدام کے میرے خیال میں دو چیزیں ہیں سامنے۔ ایک، ریاست ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے کہ 9 مئی ریاست پاکستان پر حملہ تھا، لہٰذا ریاست اپنے یہ جو حملہ آور ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی نرمی نہیں برتے گی اور ان کو کافر کردار تک پہنچائے گی۔ اس کے اندر بغاوت کا جو نقطہ ہے اس کو بھی شامل کرنے کا مقصد بڑا واضح طور پر یہ پیغام دینا ہے کہ وہ بات جو شہباز شریف یا انوار اللہ کاکڑ کر رہے تھے کہ جناب 9 مئی باضابطہ طور پر جو جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کی گئی تھی، اس سارے معاملے میں کسی نہ کسی لیول پر حقیقت موجود ہے، اور اس بات کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکیں کہ اس کے تانے بانے بہت ہی دور تک جا کر ملتے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں 3 ایسے پے در پہ واقعات آئے جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو کارروائی ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، اور جو خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پر جو کیمپین چلائی گئی ہے اس کے جو نتائج ہیں یقینی طور پر وہ بہتر نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انٹرسیپٹ پر جو ہے وہ سائفر لیک کیا گیا، دوسرا بھی انٹرسیپٹ کی ایک سٹوری تھی، اور اس سٹوری کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس عکس میں انٹرسیپٹ والے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب ایک سیکرٹ میٹنگ کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کا نام کسی بھی جگہ پر نہیں لیا جائے گا۔ واضح طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب بڑا یہ واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کا نام کسی بھی جگہ پر، اور خاص طور پر ٹی وی کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر نہ لیا جائے۔ یہ پیغام کے واضح ہونے کے بعد یہ جو اگلے اشارے ہیں یہ اسی سمت میں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کہانی اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد انٹرسیپٹ پر ہی ایک اور سٹوری سامنے آتی ہے، اور یہ جو انٹرسیپٹ کی پہلی سٹوری میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا اسکرین شاٹ ہے کہ ان سیکرٹ میٹنگ پاکستان آرڈرڈ پریس ٹو سٹاپ کوریج آف عمران خان، اور یہ والی جو سٹوری تھی یہ چھپی تھی 2 جون 2023 کو، اور اس کے اندر بھی ریان گریم یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے سائفر والا جو سٹوری تھی وہ کی تھی اور اس کو لیک کیا تھا۔ مرتضیٰ حسین ہیں اور وقاص احمد صاحب ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اگلی سٹوری جو ریان گریم نے کی تھی وہ یو ایس ہیلپ پاکستان گیٹ آئی ایم ایف بیل آؤٹ ود سیکرٹ آرمز ڈیل فار یوکرین لیک ڈاکومنٹس ریویل۔ یہ سٹوری بھی ریان گریم اور مرتضیٰ حسین نے ہی کی ہے، اور اس سٹوری میں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کو $2 بلین کی جو ڈیل ہے ان کے ساتھ کی امریکہ کے کہنے کے اوپر، اور ہتھیار یوکرین کو انہوں نے سپلائی کیے۔ اب یہ اس کا مقصد اور بھی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے لیے کچھ مشکلات کریٹ کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر شاہین شاہ بھائی صاحب نے آج اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک آرٹیکل کا جو ہے نا وہ لگایا ہے اسکرین شاٹ جو انہوں نے خود تحریر کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس آرٹیکل کے اندر بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بہت ہی زیادہ نازیبا زبان اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ یو این کا اجلاس جاری ہے اور وہاں پر انوار اللہ کاکڑ صاحب پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یو این کے باہر بھی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ شہباز گیل، موید پیرزادہ وغیرہ نے وہاں پر جو ہے مختلف پروٹیسٹ کیے بھی ہیں، خطابات بھی کیے ہیں، اور وہاں پر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سخت، زہریلی
گندی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پر اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو عارف علوی صاحب ہیں ان کے توسط سے یا محمد علی درانی صاحب کے توسط سے اسٹیبلشمنٹ کے پیر پڑے ہوئے ہیں اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معاف کر دیں۔ یہ جو دو عملی ہے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور آج اور انوش مسعود صاحبہ کی طرف سے کی جانے والی یہ جو پیش رفت ہے یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہے کہ جناب کسی طرف کوئی معافی نہیں ہوگی، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کچھ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو ملائن کرنے کی اور اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنے کی، یہ انفیکٹ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر کے یہ لوگ عمران خان صاحب کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، اور یہ جو ہے انوش مسعود صاحبہ کی پریس کانفرنس اور عمران خان کے اوپر 9 مئی کے تحت بغاوت کا جو مقدمہ ہے جو فوجی عدالت میں چلے گا، یہ سب کچھ اس کا جواب ہے اگر یہ لوگ سمجھیں تو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔